बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आज का दिन है 18 मई का, ये ऐलान शुदा बात थी इस दिन के लिए कि आज डीजीएमओस की सतह पर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और भारत के, इनकी सतह पर दूसरा राब्ता होगा। और आज खबरें लगी हुई हैं अखबारों में, चैनल्स पर खबरें चल रही हैं कि आज ये राब्ता होना है। लेकिन हमारे सामने खबर ये आई, पिछली बार भी ये राब्ता दोपहर का था, शाम में हुआ था। अब खबर ये आई है कि डीजीएमओस की सतह पर आज कोई राब्ता नहीं होने जा रहा। इस हवाले से क्या मालूमात हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और अगर ये नहीं होने जा रहा तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से एक अजीबो गरीब इंकिशाफ है, ये इंकिशाफ मैं आपके सामने रखूंगा। मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज के सोशल मीडिया पर बड़ी बात होती है कि ये जालसाजी से भरपूर है। इंतहाई दो नंबर किस्म का सोशल मीडिया है इन लोगों का। ये बार बार बात होती है, ये मैं भी सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से क्या किया गया है। और भारत की सरकार एक बार फिर अच्छी खासी जलील हो रही है। वो द वायर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, तो द वायर जिसे बैन किया गया था, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है पहलगाम हमले के हवाले से। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तमाम चीजें मैं आपके सामने रख दूं, बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो जालसाजी का मामला है एक और, ये मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा। देखिए, द वायर ने अपनी ताजा तरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और पहलगाम के हमले समेत ऑपरेशन सिंदूर को फॉल्स फ्लैग करार देकर कई सवालात उठाए हैं। ये द वायर की रिपोर्ट पर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्टिंग है। मैंने उस रिपोर्ट को भी गो थ्रू किया। रिपोर्ट ये बताती है कि पहलगाम हमले से पहले मोदी सरकार ने वहां की सिक्योरिटी हटा दी थी, जिसके नतीजे में 26 अफराद की जानें जाया हुई। सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी बर वक्त फराहम की जाती तो क्या ये जानें बचाई जा सकती थी। द वायर ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने हमले का फायदा उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोला, जबकि असल दहशतगर्द ताहाल आजाद घूम रहे हैं। ना सिर्फ पहलगाम बल्कि पुलवामा हमले के भी आज तक असल मुजरिम सामने नहीं लाए जा सके। मजीद मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी है, लेकिन हकीकत यह है कि सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर की सालिसी से वॉशिंगटन से हुआ। यह मोदी सरकार की सिफारती नाकामी का खुला सबूत है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की, उसने पाकिस्तान पर हमला कर देने के बाद, जब बहावलपुर मुरीद के पहला दिन था 6 और 7 मई की दरमियानी शब, उसके अगले रोज जब ड्रोन्स आ रहे थे, तब इन लोगों ने यह किया कि ऐलान किया कि पहलगाम के सबूत दीजिए। अगर आपके पास वीडियोज हैं, एविडेंस है, मालूमात हैं, तो ये हमारा नंबर, इस नंबर पर यह सबूत फराहम कीजिए। तो तभी इनकी 2 नंबरी खुलकर सामने आ गई थी। ये पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब दूसरा काम क्या किया इंडिया ने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किरण रिजिजू हैं, ये एक रहनुमा हैं, भारत के सियासतदान हैं। इन्होंने ऐलान किया कि भारत की हुकूमत ने मुख्तलिफ डेलीगेशंस बनाए हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाएंगे और भारत का सिफारती मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ पेश करेंगे। यानी कुछ 51 के करीब सियासतदान हैं, जिनमें ऑपोजिशन के सियासतदानों की तादाद ज्यादा है। ये मिलकर जाकर दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पहलगाम में क्या हुआ था, भारत के मसाइल क्या हैं, ये बताएंगे। तो आपको ये सब कुछ इस हमले से पहले करना चाहिए था। मैंने, आपको याद है, जब सीज फायर हो गया तो उसके बाद नंबर दिए थे। मैंने नंबर दिए थे कि शहबाज शरीफ के कितने नंबर, नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के कितने नंबर। तब मैंने कहा था कि सिफारती महाज पर हुकूमत को कुछ काम करने चाहिए थे, डेलीगेशन भेजने चाहिए थे, ये मैंने तब बताया था। तो बाद में भेजा भारत की सरकार ने भी, और पाकिस्तान की तरफ से यह ऐलान हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लीड करेंगे। उन्होंने खुद ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है, और मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे। तो भारत में ऑपोजिशन के लोग ज्यादा हैं जो भारत का मुकदमा दुनिया में पेश करने जा रहे हैं। हमारे यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शामिल नहीं किया गया, फजलुर रहमान साहब की जमात के लोगों को शामिल नहीं किया गया, और हुकूमती खर्चे पर यह ऐसा लगता है कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोगों को, बजाय इसके कि मुल्क का मुकदमा पेश किया जाए, इनको एक
بیرون ملک وزٹ کروایا جائے گا. یہ ہماری اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. بھارت بہت بڑے اور ڈھیروں ڈیلیگیشن 60 ڈیلیگیشنز لے کر دنیا بھر میں بھیج رہا ہے. مختلف ممالک میں جائیں گے اور پاکستان کے خلاف لابنگ کریں گے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک لیٹ ہیں, دو کلیئر نہیں تھا, حملہ کر دیا تھا, حملے میں ناکام ہوئے ہیں, تو اب واویلا کرنے, بین ڈالنے کے لیے یہ سفارتی کوشش پر اب جا رہے ہیں. یہ پہلے کرنے کا کام تھا جو بھارت اب کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈی جی ایم اوز کی سطح پر رابطے کے حوالے سے جو خبر ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے. باقر سجاد سید صاحب ڈان میں لکھتے ہیں, بہت زبردست خبر دیتے ہیں, اور ان کی خبر موسٹلی میں نے کوئی ہر چیز کا تو 100% دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن میں نے دیکھا ہے درست ہوتی ہے. باقر سجاد سید صاحب نے لکھا, نو ڈی جی ایم او ٹاکس ٹوڈے May 18. The ceasefire is indefinite and disengagement is in progress as per my sources on both sides of the border. That's the latest status on May 10 ceasefire. Let's hope there are no setbacks. تو جنگ بندی ابھی چلے گی. ہمارے ہاں اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے ساتھ جمعے کو خبر لگائی گئی تھی کہ جنگ بندی اتوار تک ہے. بھارت نے کہا تھا جنگ بندی نہیں ہے, پاز ہے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ ایسے چلے گا. اس کی ریزن کیا ہے سمجھ میں ہی آتا ہے کہ امریکہ اس میں کودا, اور امریکہ نے اس کی تمام تر اس کا اونس لیا, اس کی ذمہ داری لی, اور امریکہ نے بتایا کہ تمام کوششیں ہماری تھیں, اس کے پیچھے جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ہماری تھیں. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. تو یہ ابھی ڈیریل ہونے نہیں جا رہا. یہ نظر آتا ہے, اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جنگ بہت بری چیز ہے, بہت سیریس چیز ہے, اور اس میں مودی کو, شہباز شریف کو, وہاں کی افواج کو, یہاں کی افواج کو, ان کے بڑوں کو جو نقصان ہوگا سو ہوگا, لیکن اصل نقصان تو عوام کا ہوگا, اصل نقصان تو عام آدمی کا ہوگا, ان ماؤں کا ہوگا جن کے بیٹے جائیں گے, ان بیواؤں کا ہوگا جن کے شوہر چلے جائیں گے, ان بچوں کا ہوگا جو یتیم ہو جائیں گے. تو اس لیے جنگ بہت سیریس چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ ہمیشہ سے بتایا گیا ہے. اور جب جنگ ہو جائے تو پھر منہ نہیں موڑنا چاہیے, پھر پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے, لیکن جنگ سے جس حد تک ممکن ہو بچنا چاہیے. یہ اس جدید دنیا کی اسٹریٹجی ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. پھر جب جنگ ہو جائے تو پھر آپ لڑیں, اور ڈھنگ سے لڑیں, ڈٹ کے لڑیں. اب مریم نواز شریف صاحبہ کی بات. 2 روز پہلے نعیم حیدر پنجودہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک امیج لگائی ٹویٹر پہ. عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم میں شامل ہیں, وکلا میں شامل ہیں. نعیم حیدر پنجودہ صاحب نے 2 ایموجیز لگائے, ایک پہ چشمہ لگا ہوا تھا, ایک نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا میسج تھا کہ لڑکے لڑکیاں ایک تعلق میں پڑ جاتے ہیں, اس تعلق میں پڑھ کے زبردست گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہائی اسکول کی لڑکیاں, کالج کی لڑکیاں نشانہ بن جاتی ہیں. لڑکے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے. ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں کی سہیلیاں بنیں اور ایسے 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 کریں. اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی. کوئی سستا سا, چھچورا سا, ٹھرکی سا اکاؤنٹ ہو جو اس طرح کے مشورے دے اور اس طرح کی لینگویج لکھے. میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ہے. بڑی سطحی ذہانت کی چیز تھی جو لکھی ہوئی تھی. اور میں نے کہا یہ مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ پر کیوں ہے جو نعیم پنجودہ صاحب نے پوسٹ کیا. جا کر دیکھا فیس بک پر تو یہ موجود تھا. پھر ایک اور پوسٹ نظر آئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ پر موجود تھی. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے. تو یہ آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں, یہ میرا اکاؤنٹ ہے, اور ایک عجیب و غریب سی چیز نظر آئی تھی تو اس کو چیک کرنے کا سوچا. میں نے سرچ میں لکھا, اکثر لڑکیوں کو ہائی اسکول یا کالج میں لڑکے, جب اس کو سرچ کیا تو میں پہنچ گیا اس کو سرچ کرنے کے بعد مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ پہ جو فیس بک پیج ہے, پیج پر, اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے اکثر لڑکیوں کو ہائی اسکول یا کالج میں لڑکے اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں, فون کرتے ہیں, محبت کا اظہار کر کے ملنے کی خواہش کرتے ہیں, اور پھر لڑکیوں کو خوشامدانہ باتوں سے. تو تب بھی مجھے لگا کہ یہ کسی نے کوئی چیز بنا دی ہے, ایسا ہوگا نہیں. ماجرا یہ کہ نعیم حیدر پنجو تھا, انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا یہ اسکرین شاٹ لگا کے جو مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ پہ ہمیں نظر آ رہا تھا. جب اس کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ پھر لڑکیاں زبردست گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں. کچھ لڑکیاں اس زمانے میں اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہیں.
یہ ایک چیز تھی. اس کے بعد ہمیں کچھ مزید چیزیں مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ پر اسی طرح کی نظر آئیں، جیسے کہ صحافی ہیں احمد وڑائچ، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین گڈ مارننگ لکھتے ہوئے مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ سے ہی ایک اور چیز پوسٹ کی. میں بڑا ہی جاہل بندہ ہوں، مجھے نہ تو سائنس کا علم ہے اور نہ ہی فلسفے سے کوئی دلچسپی ہے. مجھے نہ تو مشکل باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی زبان گفتگو کر سکتا ہوں. اور یہ تمام چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ایک بندے کا، مرد کا اکاؤنٹ تھا، جسے پھر بعد میں بدل کے مریم نواز شریف بنا لیا گیا. اور یہ جو فیس بک پیج بنایا گیا، اس پر اب مریم نواز شریف کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جعل سازی ہے، اور اسی طرح کی جعل سازی مریم نواز شریف صاحبہ، مسلم لیگ نون کے لوگ ان سے ایسوسیٹڈ ہے. قطری خط ہے، پھر اس کے بعد مریم نواز شریف کا وہ خطاب کرنا جو میں نے آپ کو پورا بھانڈا پھوڑ کے دکھایا تھا کہ میں لاہور سے جب فلائی کر رہی تھی تو پتا چلا کہ فلائی نہیں کیا جا سکتا، فیصل آباد آئی تو پتا چلا کہ فلائی لینڈ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن میں نے فلائی بھی کیا، لینڈ بھی کیا. تو میں نے پھر چیک کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہی تھی. فلائٹ انکوائری والے کہہ رہے تھے سب کلیئر ہے. تو یہ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کسی بندے کا اکاؤنٹ تھا، مرد کا اکاؤنٹ تھا. جعل سازی کی گئی اور یہ اکاؤنٹ یوں ہی ہوتا ہے، خرید لیا گیا. ذرا زیادہ فالوورز وغیرہ ہوں گے اور مریم نواز کا فیس بک پیج بنانا ہوگا، اور اس کو مریم نواز کا فیس بک پیج بنا کر ایک اکاؤنٹ اٹھا کر اس کو مریم نواز شریف کا فیس بک پیج بنا دیا گیا. پرانی پوسٹ ڈیلیٹ بھی نہیں کی گئی. بعض اوقات جو پیج بنانے والے ہیں وہ اس لیے ڈیلیٹ نہیں کرتے کہ سسپیشس ایکٹیویٹی میں آ جاتا ہے. اگر سب کچھ اچانک ڈیلیٹ ہو جائے تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلانے والا ادارہ ہے وہ اس کو سسپیشس ایکٹیویٹی میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیا کسی نے ہیک کر لیا، کچھ کر لیا. تو وہ اسی لیے اس کو فوری طور پر بین کر دیتے ہیں یا ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے وہ پوسٹ رہنے دی گئی. اور اب مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ پر میں عجیب بندہ ہوں یہ پوسٹ موجود ہے. تو یہ جعل سازی کی گئی. یہ انڈیجنس اوریجنل اسکریچ سے بنا ہوا اکاؤنٹ نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. مسلم لیگ نون ٹویٹر پہ ایک اور کام کرتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ دیکھیے ایسے بہت سارے لوگوں کو وہ فالو کر رہی ہیں جن کے اکاؤنٹ 2020 میں 21 میں 22 میں بنے. اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ میں نے بار بار ٹویٹر پہ لکھا ہے، بار بار آپ میرے ٹویٹر پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. ہر گالی باز لکھے گا میرے پروفائل پہ جا کے تو آپ کو جو میرے ٹویٹس نظر آئیں گے ان میں یہ نظر آئے گا کہ خاتون ہر گالی باز کو فالو کرتی ہیں. چھوٹے چھوٹے سے اکاؤنٹس ہیں، کسی کے 600 فالوورز ہیں، کسی کے 700 فالوورز ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کو فالو کیا جاتا ہے. اور وہ اکاؤنٹ کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سا وہ صحافیوں کو تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیرا، تیری یہ کرتا ہے. انگریزی کا دوسرا لیٹر، انگریزی کا تیسرا لیٹر، انگریزی کا 13واں لیٹر، انگریزی کا تیسرا لیٹر، اردو کا 8واں حرف، یہ تمام چیزیں ماں کے لاڈلے وغیرہ یہ لوگ لکھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ لکھتے ہیں. صحافیوں کو ننگی گالیاں لکھتے ہیں اور ایسے تمام لوگوں کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کرتی ہیں. یہ بات میں، عمران ریاض خان، صدیق جان، شاہد میتلا صاحب، بہت بڑی تعداد میں صحافی بار بار لکھ چکے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ ننگی ترین گالیاں دینے والوں کو فالو کرتا ہے. اور اس کو ہم نے بار بار باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے ٹویٹر پہ پوسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر اس لیے مار کھاتے ہیں کہ یہ اوریجنل انڈیجنس کام نہیں کرتے، یہ جعل سازی سے کام لیتے ہیں. فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے، اپنا اکاؤنٹ فیس بک کا فیک نکلا ہے. تو یہ جو جعل سازی ہے نون لیگ کی، یہ ان کو کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا پر اوپر نہیں آنے دیتی. مجھے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا. اب بات عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کی خبروں کی. دیکھیے یہ خبریں مسلسل زور پکڑ رہی ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چانس نظر نہیں آتا، لیکن اس صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دی تھی، اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ مجھ سے بہت سے لوگ ناراض ہیں. سیٹھی صاحب نے جو خبر دی وہ خبر سیٹھی صاحب سے پہلے زبیر علی خان صاحب نے دی تھی، اور اس سے ملتی جلتی خبر مظہر برلاس صاحب نے دی تھی. سیٹھی صاحب نے اب جب ان پر ٹھیک ٹھاک بیکلیش آیا اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر بچوں نے کہا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو پھر سیٹھی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے سب ناراض ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ عمران خان سے بات کر رہی ہے، لیکن میں نے ثبوت دیے تھے کہ بات چیت ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اب اس لیے نہیں مان رہی
کہ وہ عمران خان کو کرمنل، برا اور نومئی والا قرار دیتے رہے ہیں۔ اگر بات چیت تسلیم کی گئی تو لوگ سوال کریں گے، یہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زلمے خلیل زاد ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے خاص لوگوں میں شامل، ان کی خاص ٹیم میں شامل، یہ پہلے ایف پاک کے لیے، افغانستان اور پاکستان کے لیے نمائندے رہ چکے ہیں، اب بھی یہ امریکی حکومت میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبریں ہیں کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، امید ہے کہ یہ خبریں سچ ہوں۔ اس نازک وقت میں ان کی رہائی سے پاکستان کو اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں سطح پر فائدہ ہوگا، ویسے بھی یہی درست قدم ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مسلسل ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، لیکن اگر میں حالات دیکھوں جن سے پتا چلتا ہے کہ کیا سختی کم ہو رہی ہے، کیا کنسیڈریشن ہے، کیا دوسرے فریق کو کچھ روم دے کر اس کے لیے یہ گنجائش پیدا کرنے کی سوچ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ سوچ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔